आकर से एक मखसूस फरमाइश की गई है कि बैत के सिलसिले में कुछ बयान हो जाए तो अच्छा है। तो मेरे ताज्जुब की कोई इंतहा न रही। इसलिए कि जो चीज़ फितरी हो, जो चीज़ आसान हो, हल्की हो, सबके तबीयत के अंदर वो चीज़ मालूम हो, उसकी ज़रूरत हर एक के जहन में हो, लेकिन ज़माने के हालात और रफ्तार से उलूम में इस दर्जा तगाफुल और तसाहुल आ गया हो कि उस ज़रूरी चीज़ की तरफ से बेइत्तेफाकी इस दर्जा हो गई कि जैसे मालूम होता है कि वो गैर फितरी, गैर ज़रूरी, अजनबी चीज़ है। Biradhan Islam, it is a great pleasure that we have among us here one of the learned alims of India. He is one of the saints who is a successor to late Maulana Ashraf Thanwi, who was one of the greatest alim of his time, who has written the book called Best is Ever. And he was so much respected and honored that at the present moment there is no one all over India or Pakistan equal to him. Maulana Maseehullah Saheb succeeded him, and not only he has started to continue the work that late Maulana Ashraf Saheb left behind, he has also established an institution, a Darul Ulum, where thousands of students learning today in India from various parts of the world. He is being asked to talk on bayat. Now what is bayat? To know first before you proceed further. It is a kind of oath of allegiance. If you remember, when before the time of Hijrat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there were on two occasions a bayat was performed by the people from Madina on the hands of the Prophet Mohammad sallallahu alaihi wasallam, which is called the Pact of Aqaba. There was one first and there was another one. There were two pacts of Aqaba. The people of Madina took bayat on the Prophet's hand and promised that they will help him all along the line in all circumstances. Even if they have to die, they will die for it. After the death of the Prophet, this system of bayat continued to be taken on the hands of the Khalifa Rashidin, who were the successors of the Prophet Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And after them, it is continued by the ulamas in different parts of the world, as there is no more a government working like the Khilafat Rashida or the righteous caliphate. According to Maulana, this is the only way where you could clean your soul, where you could really purify your what you call nafs, or it is said there are two levels in the life of a person, a base and upper. So to clean the base or the main soul, basic soul, is in Arabic or in Urdu it called tazkiyah-e-nafs, and this is very important. Maulana himself is surprised to see that in this part of the world, where the atmosphere and all the surroundings is westernized and completely lacking the atmosphere of India or Pakistan, and still the people are interested in this part of the world to know about bayat
and they want to do something about it, and he is very pleased and happy, and also surprised at the same time to find the people with this kind of interest in this part of the world. آپ حضرات کو یہ معلوم ہی ہے کہ انسان مرکب ہے دو چیزوں، ایک جسم اور ایک روح، اور ان دونوں چیزوں میں اصل روح ہے. جسم اس کے تابع ہے اور روح کا درجہ اصلاً اتنا بلند تر اور عجیب تر ہے کہ اگر روح نہ رہے تو جسم نہیں رہ سکتا. روح نکل جائے، روح چلی جائے تو مٹی تو کام میں آ سکتی ہے لیکن جسم کسی کام میں نہیں آ سکتا. جب یہ دو چیزیں انسان کے اندر روح اور جسم ہے، اور جسم بنایا گیا ہے مٹی سے، کہ اصل اس کا جز مٹی ہے، عنصر ارضی آگ، پانی، ہوا، یہ تو اس کے ساتھ شامل کر کے مٹی کو پکا کر اور تیار کر کے مجسمہ تیار کرنے کے لیے ان تین چیزوں کو شامل کیا گیا. جیسے کہ گھڑا ہوتا ہے کہ وہ مٹی کا بنایا جاتا ہے لیکن جب تک پانی نہ ڈالا جائے، اس کو گوندا نہ جائے تو وہ مٹی اپنی جگہ پر مل کر تیار نہیں ہو سکتی. اور پانی ڈالنے کے بعد بھی جب ایک شکل خاص بنا کے اس کو گھڑا کہتے ہیں تیار کر کے آگ کے آوے کے اندر نہ رکھا جائے تو اس کے اندر پختگی نہیں آتی. اس کے اندر ہوا بھی لگتی ہے لیکن اصل اس گھڑے کے اندر مٹی ہے. ایسے ہی اس انسان کے جسم کے اندر اصل وہ مٹی ہے اور وہ ایک مادی چیز ہے. اور جب انسان کی اصل مٹی ہے، وہ مادی ہے، تو اس جسم کو جب تک کہ ارضی اور مٹی کی چیز پیدا کی ہوئی نہ استعمال کی جائے گی، اس کی غذا نہیں بنائی جائے گی، اس وقت تک اس جسم کے اندر نمو کا پیدا ہونا، قوت کا آنا، فرحت کا ہونا، اس کے اندر جسمانی طور پر ترقی کا بڑھنا ہونا، اس جسم کا بقا ہونا یہ ممکن نہیں ہے. The human body is made of two things: the clay or earth and the soul. It is not a raw earth, but the earth which is a mixture of fire, water and air. And it was made over and over repeatedly with the hands by the Almighty Allah, and it was made to an extent, like how the pottery is made. After they made the clay and then they put it into the fire to burn and it becomes ripe. It reached to a point that if you knock it, you get sound of it. So human body is made out of a clay like that. But this clay or this human body is no use unless and until some use of it is made. And the only way it could be made is by having the life in it, the soul. And the soul is without the soul, that body cannot make any kind of progress. But with the soul, it could make progress, it could live and survive, and it could spread. So soul is the most important part in our body than the earth or the clay. جب یہ معلوم ہو گیا اب سمجھیے کہ اس جسم کے اندر
جو زمین کی عرضی چیز استعمال کی جاتی ہے وہ دو قسم کی ہوگی. ایک وہ ہوگی کہ جس کے استعمال کرنے سے جسم کو نفع پہنچے، راحت پہنچے، فرحت پہنچے، قوت پہنچے، فرحت پہنچے. اور دوسری وہ چیز ہوگی کہ اس کے استعمال کرنے سے جسم کو ضرر ہو، نقصان ہو. تو یہ کون نہیں جانتا کہ وہ چیز کہ جس کے استعمال کرنے سے جسم کو راحت، فرحت، قوت، نمو، تقویت اور قوت پہنچے، اس کا استعمال کرنا عقل کی تعلیم ہے کہ ہونا چاہیے، عقل بتلاتی ہے کہ ہونا چاہیے. اور ہر وہ چیز کہ جو جسم کو نقصان پہنچائے، ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اس سے بچنا چاہیے. یہ دو چیزیں ہوئیں، ایک منفعت کی، ایک مضرت کی. منفعت کی چیز کو تو استعمال کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے، اور جو مضرت کی چیز ہے اس سے بچنا چاہیے، اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. لیکن جب عرضی ہی چیز کو استعمال کیا جائے گا، کھایا اور پیا اور پہنا جائے گا، تو اس میں کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے کہ صحیح چیز ہی کھائی، مٹی کی بنی ہوئی نفعی کی چیز کھائی، لیکن اپنے حد پر نہیں کھائی، اپنے حد سے زیادہ کھائی. تو ظاہر بات ہے کہ حد سے زیادہ کھانے پر، کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ نقصان کی چیز تو کھانی نہیں چاہیے، نفعی کی چیز کھانا چاہیے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے. اگر حد سے تجاوز کر گیا اور کھانا کھانے بیٹھا اور پیٹ بھرے سے زیادہ کھا لیا، تو ظاہر ہے کہ چیز تو نفعی کی کھائی تھی، منفعتی کے لیے کھائی تھی، نمو کے لیے کھائی تھی، ذات فرد کے لیے کھائی تھی، مگر حد سے آگے بڑھ کر جب کھائی ہے تو قبض ہو گیا، یا دست ہو گئی، یا پیشش ہو گئی، یا کوئی اور دوسرا مرض بخار کا لگ گیا، یہاں تک کہ بڑھ کر دل ہو گئی، سر میں درد ہو گیا، تھوڑے پھنسی سوداویت ہو گئی، صفراویت زیادہ ہو گئی، بلغمیت بڑھ گئی، تو یہ امراض اس کھانے ہی سے، جبکہ وہ حد پر نہیں کھائے جاتے، حد سے زیادہ کھا جاتے ہیں، پیش آ جاتے ہیں. اور جب یہ امراض پیش آتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان امراض کے دفع کرنے کے لیے، ان امراض کو دور کرنے کے لیے، صحت کی طرف آنے کے لیے، مرض اور بیماری سے بچنے کے لیے، اس کا جو کوئی جاننے والا ہوگا، جس کو یونانی اعتبار سے طبیب کہتے ہیں اور یورپین اعتبار سے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں، تو معالج یعنی ڈاکٹر اس کے لیے کوئی تجویز کرنا ہوگا. لیکن ہر قسم کے ڈاکٹر کو نہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ میں اس مرض کے دفع ہونے کے لیے، زال ہونے کے لیے، صحت حاصل کرنے کے لیے جس ڈاکٹر کو میں تجویز کرنا چاہتا ہوں، معالج اختیار کرنا چاہتا ہوں، وہ کس قسم کی ڈگری لیے ہوئے ہے، اس کے پاس کہاں کا پاس ہے، اس کا مطلب ڈاکٹری کس درجے کی چل رہی ہے، لوگ کس اعتبار سے اس کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ سے کتنوں کو شفا اور تندرستی اور صحت ہوتی ہے، یہ دیکھ کر اپنے اس مرض کے دفع ہونے کے لیے اس کو مقرر کیا جائے گا، اس طرح پر کہ اس ڈاکٹر پر اعتماد ہوگا، اطمینان ہوگا، اس کو اپنے لیے خیر خواہ خیال کیا جائے گا، اس کو اپنے لیے شفیق، مشفق، مہربان، ذہن دل خیال کیا جائے گا، اس کو لالچی خیال نہیں کیا جائے گا، خود غرض تصور نہیں کیا جائے گا،
तो उसके लिए पहले उसकी सनद और उसके साथ उसके अंदर खुद गर्जी और लालच का न होना, शफीक और मेहरबानी का होना और लोगों का अपनी तरफ रुजू करना और उसके हाथ से ज़्यादा शफायाब होना। जब ये देख लेगा ये मरीज तो फिर ऐसे डॉक्टर को अपने लिए मुकर्रर कर लेगा और उसकी तरफ अपने सेहत के लिए मजदूर होने के लिए रुजू करेगा। There are two kinds of food that normally available in this world to survive the human body. And according to the reason, there are some foods which are injurious to the body, should be avoided, and there are others which are beneficial with more vitamins and whatnot which is required for the human body, are normally regarded as good food for the consumption. And there are also the same food which is food or drink or clothing which are not injurious to the human body, but if we exceed the limits in taking those kinds of food, that means we have passed the limits or we have overtaken certain drinks or certain food which is though lawful and which is good for the body, but once you exceed the limits, that will injure or that will hurt our body. You might get sick, you might get upset stomach, you might get diarrhea, or any kinds of thing, might get some rash on the skin or anything like that, or blood poison, what we call it in Barbados, or also sometimes we call it pomade. And when such thing happens, everybody going to look for someone who is called a doctor. But before they go to look for a particular doctor, they will see who is the best doctor, who is a doctor well known, who has the best certificate or the best qualifications, or from whom many patients in the past have been recovered and lived successfully. They are not going to look for anybody who is not known or who is not well known among the people. So the most important part is a person has to make a decision when he gets sick or ill due to not taking the lawful food either on its proper time or taking it more than you should take it. So to look for a doctor is one of the important jobs that every patient or his dependents or his guardians will look after. This is one of the most important points, that every soul, whether they are Muslims or non-Muslims, they will look for a doctor whom he could trust, who will have most faith in him. So this is one of the things we have to keep in mind, that we have to look for someone whom we could trust, upon whom we could depend to cure our sickness or disease or whatever illness it is. अब जबकि उस डॉक्टर को, उस तबीब को अपने लिए मुकर्रर कर लिया, तो जाहिर है कि उस डॉक्टर के मुतय्यन कर लेने के बाद फिर किसी दूसरे डॉक्टर के नुस्खे को, दवा को इस्तेमाल नहीं कर सकता। वही एक डॉक्टर अपने सेहत के लिए, दफ़े मर्ज के लिए मुकर्रर करते हुए रुजू करता रहेगा कि एक वक्त में एक मरीज के लिए दो डॉक्टर होना अपने को नुकसान के अंदर डालना है। कायदा यही चला आ रहा है। अल्लाह ताला हमारा खालिक बरतर खुदावंद करीम एक है और मखलूक बहुत। खालिक एक, अल्लाह एक, मखलूक बहुत। ये अकल मने करती है कि मखलूक के दो खालिक हों, दो अल्लाह हो, दो खुदा हो, ये अकल मने करती है। तो मखलूक तो बहुत होगी, खालिक एक होगा। इसी तरह रसूल उम्मत के लिए एक होगा और उम्मत बहुत होगी। इसी तरह
باپ ایک ہوگا اولاد بہت ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بیٹے کے کئی باپ ہوں. باپ ایک ہوگا، سرپرست ایک ہوگا، اولاد بہت. اسی طرح میاں ایک ہوگا، بیوی کئی ہو سکتی ہیں، مگر بحد شرع عدل انصاف کے ساتھ اگر رکھ سکتا ہے تو 4 تک کی اجازت ہوگی. اسی طرح ڈاکٹر ایک ہوگا، مریض اس کے بہت ہوں گے. ایک مریض کے کئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتے کہ اس کے اندر معالجے کے اندر اور مرض کے صحت کے بجائے اضافے کے اندر زیادتی ہوگی کہ دونوں کے اندر اختلاف رائے ہو کر مریض پریشانی اور الجھن میں پڑ جائے گا. ڈاکٹر ایک ہوگا، مریض بہت سے ہوں گے. اسی طرح سے طبیب ایک ہوگا، اس کے مریض بہت ہوں گے. جب ایک ہی ڈاکٹر ہوگا اور متعدد ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس پر اعتبار اس کے ساتھ اعتقاد، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھنا یہ لازمی ہوگا. اور جب یہ لازمی ہوگا تو پھر جو بھی نسخہ لکھے گا اس پر قلب کو، طبیعت کو اطمینان ہوگا. جو پرہیز کو تجویز کرے گا اس پرہیز کو استعمال کرنا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا. اب اس مریض کو اس ڈاکٹر پر نسخہ تجویز کرنے پر کسی قسم کا چون و چرا، کسی قسم کی حیث بحث، کسی قسم کا رد و بدل، کسی قسم کا مشورہ دینا درست نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اس دوا کی یہ مقدار کیوں لکھی، یہ پرہیز آپ نے کیوں تجویز کیا. مجھ کو تو چائے پینے کا بہت شوق ہے، بچپن سے میں اس کا عادی ہوں، آپ اس کو مجھ سے کیوں چھڑا رہے ہیں. یہ کہنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہوگا. بلا چور و چرا استعمال کرنا ہوگا. حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی بیمار ہو جائے تو اس کو بھی اپنے مرض کے دفاع کرنے کے لیے، معالجے کے لیے دوسرا ہی ڈاکٹر مقرر کرنا ہوگا. اپنی خود ڈاکٹری اپنے مرض کے دفاع کرنے کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگی. جس طرح سے کہ کوئی وکیل ہو اور اس کو کوئی واقعہ پیش آ جائے اور اس کو عدالتی کارروائی کرنا ہو تو وکیل بالغ وکیل ہونے کے بھی اپنے معاملے کے اندر خود وکیل ہو کر کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے کو وکیل مقرر کر کے عدالت کے اندر اپنے معاملے کے لیے پیش کرنا ہوگا. اب جب کہ وکیل بھی نہ ہو اور ڈاکٹر بھی نہ ہو اور پھر کوئی معاملہ پیش آ جاوے، کوئی مرض پیش آ جاوے تو پھر اس کو تو بطریق اولا دوسرا ہی وکیل کرنا ہوگا اور ڈاکٹر اس طرح تجویز کرنا ہوگا کہ اس کے سامنے کسی قسم کی چون چرا کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. After we have chosen the doctor, we do not have right to go and ask or choose another doctor to give us any advice or prescriptions. Same way in this world, it is against common sense and the reason that there could be more than one God. There is one Allah, only one Allah. You cannot have more than one God. You cannot obey more than one God. So Allah is alone and one Allah, and you have to follow only Him. Same way there is only one Rasul to be followed in this world. There are so many people who are following Rasul, but Rasul is only one. Same way there is one God, and there are many people, the mankind, the human beings who are His creatures. Same way there is one father, and he has many children, but there is only one father. You cannot have one child from two different fathers. Same way there is one husband, but he could have more than one wife if he really could look after them well, physically and financially. He could have up to 4, but one wife could not have more than one husband. Same way, in the case of a doctor, it is only one doctor, and you have to follow him absolutely.
You must have full confidence in him. And at the same time, whatever the prescription he gives you, you have to abide with the prescription. Whatever the diet he prescribes, you have to avoid those things he has forbidden you to eat. And you should take those which he has allowed to eat, and also allowed to eat in a certain quantity at particular intervals. And you must follow those directions and instructions very, very strictly. If you try to go and look for another doctor, the whole thing will end up in a mess. You might find there's a difference of opinion. One doctor giving you something without knowing what the other doctor has prescribed or whatnot. So that's why, to really get better, to really get better from the illness or sickness or whatever it is, you must depend with full confidence in one doctor and follow him blindly. You cannot question him, why you have asked me not to eat this, or why you have prescribed this particular medicine and not this tablet or that mixture. Same way if there is a lawyer, and if you have a case in a court, somebody has charged you for something or some crime, you have to go to get a lawyer to defend yourself. You yourself cannot go and defend as the lawyer could defend you. The lawyer could have too many people to be defended, but one person will have only one lawyer. Sometimes it so happens that if a person himself is a lawyer, then he cannot defend himself, but he will have to get other lawyers to defend him. Same is if a doctor himself gets sick, he cannot cure himself, he cannot look after his own illness, he has to get another doctor to examine him, to prescribe the medicine and whatever the drugs or the diet, whatever it is. So the most important part is that whenever you choose a doctor, you must have full confidence in him, and you have to accept everything what he prescribes or what he says without any questions, without any doubt in your mind. That is the only way that the medicine or the drugs or whatever it is will give any effect in your body. Otherwise, if you do not have the faith in a doctor, you will not get better. So most important part is to have full confidence in your doctor. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ مریض ابھی پوری صحت پر نہیں آیا، مرض مریض کا باقی ہے کہ ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مریض چارپائی پر پڑا رہے اور یہ خیال کرے کہ میں نے جس کو اپنے لیے صحت کے واسطے مقرر کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب میں کسی کو ڈاکٹر علاج کے واسطے صحت کے لیے مقرر نہیں کرتا. یہ نہیں کرے گا، اس کی عقل منع کرتی ہے، بلکہ یہ خیال کرے گا کہ وہ انتقال کر گیا ہے اور صحت میری پوری نہیں ہوئی ہے، مرض میرا باقی ہے. اب مجھ کو چاہیے اسی معیار پر جو ڈاکٹر مقرر کیا تھا دوسرا ڈاکٹر بھی مقرر کروں تاکہ مجھے پوری صحت تندرستی ہو اور میرا مرض بالکل جائے، بالکل دفع اور زائل ہو جائے. ایسے ہی دوران مقدمہ اگر وکیل کا انتقال ہو جائے تو اپنے اس مقدمے کی پیروی کے لیے دوسرا وکیل مقرر کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مقدموں کو اگر پیروی میں چھوڑ دے اور مقدمہ خارج ہو کر اس کے لیے ناکامیابی ہو. تو اپنی صحت پوری حاصل ہونے کے لیے دفعہ مرض کے لیے ڈاکٹر جب انتقال کر جائے گا تب تو دوسرا ڈاکٹر اس کو مقرر کرے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دوسرا ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے مقرر نہیں کرے گا. البتہ ڈاکٹر کو بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی کہ علاج بعد سے کچھ الجھا ہوا ہو جاتا ہے تو وہ کسی اور دوسرے ڈاکٹر سے جس پر اس کو اطمینان اور اعتبار ہو اور جانتا ہے کہ اس پاس کیسی ڈگری ہے مشورہ کرے گا، یا یہ کہ کوئی دوسرا ڈاکٹر ہی اپنے گھر ہی کا ہو اور وہ دلداری اور دل سوزی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے نسخہ لکھوں استعمال کر لیجئے، تو اس کے ذمہ عقلی طور پر صرف مربتاً نہیں
یہ ہوگا کہ وہ یہ کہے مریض کہ میرا والی ڈاکٹر فلاں ہے، آپ کو ایسی شفقت ہے تو ان کو آپ مشورہ دیجیے. آپ کے مشورہ دینے کے بعد جو وہ تجویز کریں گے اس کو میں استعمال کروں گا، اور وہ انہی کا نسخہ سمجھا جائے گا، آپ کا نسخہ نہیں سمجھا جائے گا اور جانا جائے گا. تو وفات اور مرنے کے بعد البتہ مریض یہ کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی زندگی کے اندر ہی دوسرا تجویز کرے گی نہیں. ہاں، اب اس ڈاکٹر کو متعدد اور کافی عرصے تک معالجے کے اندر رکھا اور میں بھی اس کا پرہیز تجویز کرتا ہوا استعمال کرتا رہا، نسخہ بھی استعمال کرتا رہا اسی طریقے پر جس طریقے سے ڈاکٹر نے کہا تھا، اور پرہیز بھی اسی طریقے سے کرتا رہا جس طرح ڈاکٹر نے کہا تھا. اور مہینوں در مہینے گزر گئے، سال 2 سال گزر گئے، مگر مرض کے اندر کوئی افاقہ نہیں ہوتا. اب ایسی حالت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی دوسرے ڈاکٹر رجوع کرے. بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر شفیق ہے، لالچی نہیں ہے، وہ خود بھی کہے گا کہ میاں اچھا یہ ہے کہ آپ کسی اور دوسرے ڈاکٹر کی طرف رجوع کر لیں، اور میرا مشورہ یہ ہے فلاں جو ڈاکٹر ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ اچھا ہے اور بڑا خیر خواہ ہے، وہ بھی لالچی قسم کا نہیں ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر دیجیے. اور آپ کے جو حالات میرے سامنے آئے ہیں اگر ضروری و مناسب ہوگا تو میں ان کے سامنے وہ حالات رکھ دوں گا. تو اس حالت میں جب کہ علاج کراتے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے اور صحت کی طرف طبیعت نہیں آ رہی تو دوسرا ڈاکٹر تجویز کر دیا جاتا ہے. اور اگر صحت ہو رہی ہے کہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ تدریجاً آہستہ آہستہ صحت ہوتی ہے، اب ایسی صورت میں ڈاکٹر کو بدلنا یہ خلاف عقل ہوگا. اسی سے ہی علاج کراتا ہے اگرچہ دیر ہو رہی ہے. یہ ایک عقلی چیز ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. With regard to changing doctors or the lawyers, there is only one exception. And that exception is that in case if your doctor dies, that means you shouldn't sit down and lie down sick without getting another doctor to look after yourself. It is even the reason will tell you that if your doctor dies, that doesn't mean that you shouldn't get any other doctor. So in these circumstances, you will have to look for another doctor whom you could trust after this one to look after and continue the treatment of your illness. Same way in the law case, if your lawyer dies during the proceedings of the court, that means you will have to look for another lawyer to look after your case and continue until it is finished. In certain cases, in certain extreme cases, when after following a particular doctor that you have chosen in the first instance, there is no improvement for months or even a year or 2 years. In these circumstances, many times it happens that the doctor himself will advise you to go to another doctor or suggest a particular doctor who has more knowledge or more experience in that particular field. So in these circumstances, sometimes with the consent of the same doctor, you go and choose another doctor or get advice from another consultant to look after or to give his opinion about your case. But still, the original doctor remains your own doctor, because you will get advice and instruction from the other doctor through your first doctor, and you will still continue following his advice and instructions. So these are the circumstances in which you are allowed to change from one doctor to the other or from one lawyer to the other lawyer. جب یہ بات آپ حضرات نے سن لی، سمجھ میں آ گئی، جو بطور تنہید تھی، بطور ایک مقدمے مسلمہ تھی، یہ بات جو عرض کی گئی ہے سب کو تسلیم ہے.
اور یہ جسمانی حالت کے اعتبار سے پیش کی گئی. اسی پر آپ قیاس فرمائیے کہ عرض کیا تھا کہ یہ جسم مرکب ہے، یہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کے ساتھ. جسم کے متعلق یہ حالات ہے تو روح کے متعلق بھی یہی حالات ہیں. اور اصل روح ہے، جسم اصل نہیں ہے. یہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، خواہ مریض ہو کر مرض کے ساتھ ختم ہو یا بلا مرض کے ختم ہو، حالت صحت میں ختم ہو، عمر جوانی میں ختم ہو، بڑھاپے کی عمر آ کر ختم ہو، بچپن ہی میں ختم ہو. بہرحال یہ تو جسم ختم ہو جائے گا، جس کی طرف اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے انتظام کے ساتھ، اتنی کوششوں کے ساتھ جسم کی صحت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے زائد اور کہیں زائد روح کی صحت کا اہتمام لازم. جو مدار حیات ہے، مدار زندگی ہے، دنیاوی حیثیت سے بھی. اور چونکہ مومن جس طرح دنیا کے اندر آیا ہوا اس عالم کو جانتا ہے، اس سے زائد اس کا اعتقاد عالم آخرت کے ساتھ ہے، عالم قیامت کے ساتھ ہے. اگر اس عالم قیامت کا معتقد نہیں ہے اور مر کر زندہ ہونے کے بعد حساب کتاب کا اعتقاد نہیں رکھتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے. اور اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے کہ جو افعال لیے اعضاء، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کرتے ہیں وہ سب روح کے تحت کرتے ہیں. کہ یہ مشاہدہ ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو ان اعضاء میں سے کوئی عضو کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرتا. یہ محتاج ہے اپنے تمام کاموں کے اندر روح کا. تو اسی بیان پر روح کے متعلق قیاس فرمائیے کہ روح میں بھی دو قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں، ایک صحت کی آتی ہے اور دوسرے مرض کی آتی ہے. روح عالم مجرد سے ہے، مادی نہیں ہے. اس کی غذا ارضی، زمینی، مٹی سے پیدا ہوئی غذا نہیں ہو سکتی. جیسی چیز ہوتی ہے اسی نوعیت کے اعتبار سے اس کی غذا ہوتی ہے. تو اس روح کی غذا جبکہ مادی نہیں ہے، عنصری نہیں ہے، غیر مادی مجرد ہے، تو غذا بھی اس کی مجرد ہونی چاہیے، غیر مادی. اگر وہ غیر مادی مجرد غذا ملتی رہے گی تو روح کے اندر صحت ہوگی، ترقی ہوگی، فرحت ہوگی، سکون ہوگا، انبساط ہوگا، انشراح ہوگا، تازگی ہوگی، جلا ہوگا، روشنی ہوگی. اور اگر اس کو غذا اس کے موضوع کے خلاف دی گئی کہ اسی روح کے اندر ظلمت آئے گی، اندھیری آئے گی، سستی آئے گی، کمزوری آئے گی، جرات، دلیری، ہمت اس کے اندر قائم اور باقی نہیں رہے گی. روح کی جرات کے لیے، روح کی ہمت کے لیے، روح کی دلیری کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کی غذا استعمال کرائی جائے اور وہ غیر عرضی ہو. اور وہ غیر عرضی غذا کیا ہے کہ تمام بد پرہیزیوں سے بچ کر، غیر مخلوط ہو کر خالص ذکر کی غذا ہو. اس روح کی جو غذا ہے وہ ذکر ہے، یہ اس کو غذا دیتی جاتی رہے، یہ غذا اس کو دی جاتی رہے.
جس کی مختلف نوعیتیں ہیں. جیسے غذا جسمانی کی ایک ہی غذا نہیں ہے، مختلف قسم کی صورتوں اور نوعیتوں کے ساتھ اس کی غذا ہے. کہیں تنہا ایک چیز ہے تو کہیں دو کو ملا کر، کہیں تین کو ملا کر، تو کہیں اس کی غذا تنہا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس جسم کی غذا مرکب قسم کی اسی لیے ہوتی ہے کہ کئی چیزیں ملا کر اس کو دی جاتی ہیں. ایسے ہی اس روح کی غذا بھی تنہا ایک چیز بھی ہوتی ہے اور چند چیزوں کو ملا کر بھی اس کی غذا ہوتی ہے، لیکن نام ان سب کا ذکر ہے. As you said earlier, there are two types of food for the survival of the human body. Same way, there are two types of food for the survival and upliftment of the soul. There are certain things which are injurious to the soul, and there are certain other things which are beneficial to the soul. And as said earlier, the soul is the most important part than the body, because body is going to end. There will be an end on this earth, but the soul will never die. If the soul leaves the body, our eyes, our hands, our feet, our mouth, nose, ears, everything will die. No movement will be left. But the soul remains ever living. So soul is the most important part in our body to be looked after. We make so much efforts for our human body, our physical body to be looked after. But at times we neglect the soul. The soul is the one that should not be neglected under any circumstances, because soul is the one that is going to survive, and it is the one that will be rewarded or punished in the hereafter according to what kind of food we give to this soul in this world, the type of life we live. So soul is the most important part, and there are not only one type of food for the soul, the same way there are not only one type of food for the human body. There are various types, and zikrullah or zikr is one of the most important food for the upliftment and for the purification of the soul. تو یہ ذکر کبھی لسان اور زبان کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی یہ ذکر قلب اور دل کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی یہ ذکر نماز کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ ذکر روزے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ ذکر زکوٰۃ اور مالی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ ذکر مرکب حج کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ ذکر خدمت خلق اور مخلوق کی خدمت کرنے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی اپنی ذات سے متعلق یہ ذکر ہوتا ہے، کبھی اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کی شکل میں یہ ذکر ہوتا ہے، کبھی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی شکل میں یہ ذکر ہوتا ہے، کبھی حیوانات جنسی شرکت جو حیوانات کے ساتھ ہے ان کی خدمت، ان کی راحت پہنچانا، ان کو ایذا دکھ سے بچانے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہی ذکر جتنا جتنا تعلق اور قرابت قریب کی بڑھتی چلی جائے گی ان کے ادائے حقوق کی شکل میں ہوتا ہے، غرض کی جو بھی ہوتا ہے وہ سب ذکر ہی کہلایا جاتا ہے۔ کبھی یہ ذکر کھانے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ ذکر خریدنے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ ذکر فروخت کرنے کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی یہ ذکر کبھی تجارت کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی زراعت اور کھیتی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ملازمت کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی صنعت و حرفت کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ ذکر مختلف نوعیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، صرف یہ ذکر نمازی کی شکل میں نہیں ہوتا۔ اور جب یہ ذکر ان مختلف نوعیتوں اور مختلف شکلوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ اس ذکر کو اس طریقے سے کیا جائے جو اس ذکر کرنے کی حد ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جسم کی غذا وہی کھا رہا ہے جو ٹھیک اور درست اور صحت کے لیے، قوت کے لیے، نفع کے لیے ہے،
مگر حد سے آگے تجاوز کر کے کھا رہا ہے تو وہی مضر ہو جائے گی. ایسے یہ ذکر کی جو مختلف متعدد شکلیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان کو اگر حدود کے اندر رکھا جائے گا تو وہ نافع ہوں گی، اور اگر حدود سے تجاوز ہو جائے گا تو یہی مضر ہو جائیں گی، اور اس روح کو مرض لگ جائے گا، بیماری لگ جائے گی. بعد ایسا ہوتا ہے کہ جسم چونکہ دکھ پاتا حسن اور ظاہراً تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو مضر ہوتی ہے، لیکن روح جس کے ساتھ کے نفس لگا ہوا ہے اور اس میں عادات خبیثہ، عادات قبیحہ، عادات شریعہ یعنی بری عادتیں، برے اخلاق، بری حالت، بری طبیعت جو اس میں رکھی ہوئی ہے اس کو کر گزرتا ہے، اور اس وقت نہیں سوچتا کہ اس کے اندر کوئی مضرت ہے. جب اس کو کر گزرتا ہے اور ہے وہ مضرت، کیونکہ جسم کے طور پر اس کو ایسا ضرر کا، نقصان کا، تکلیف کا نہیں ہوتا، تو اس وقت اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اور آئندہ بھی اس کو کر گزرتا ہے اور کرتا ہے. مثلا مثال کے طور پر یہ ہماری آنکھ ہے، یہ ہماری آنکھ ہم کو منفعت کے دی گئی ہے، راحت کے لیے دی گئی ہے، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے دی گئی ہے، دل کو خوش کرنے کے لیے، طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، روح کو بحالی کے لیے دی گئی ہے. لیکن اگر اسی آنکھ کو میں نے حد سے تجاوز غلط طریقے سے استعمال کیا، اپنے حد پر، اپنے محل پر استعمال نہیں کیا، تو میں نے اس روح کے ساتھ ظلم کیا، میں نے اس روح کو تکلیف پہنچائی. اس تکلیف کا احساس جسم نہیں کرتا، جو حصہ جسم کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن احساس ہوتا ہے، اس احساس کا خیال نہیں کرتا. کیا احساس ہوتا ہے کہ روح کے اندر ایک جلا ہے، ایک روشنی ہے، ایک اندھیرا پن آیا، شگفتگی نہیں رہی، طبیعت کھلی ہوئی نہیں رہی، طبیعت بند گئی، پھچ گئی، کند ہو گئی. اور اس کے بعد ہی آپ نے نماز کی نیت باندھی، تو نماز کی نیت باندھتے ہی وہ آپ کا خیال کہ میری اس آنکھ نے غلط استعمال کیا ہے، ظلم کیا ہے، نماز پڑھنے کے اندر بشاشت نہیں ہوگی، شگفتگی نہیں ہوگی، طبیعت کھلی ہوئی نہیں ہوگی، انشراح قلب کے اندر نہیں ہوگا، طبیعت گری گری ہوگی، بجھی بجھی ہوگی. اگرچہ ذکر بصورت صلاۃ آپ کر رہے ہیں مگر اس مرض کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس روح کو بھی امراض لگتے ہیں، جیسے جسم کو لگتے ہیں روح کو بھی لگتے ہیں. انہی امراض کا نام اخلاق رذیلہ ہے، انہی اخلاق کا نام، انہی امراض کا نام اخلاق رذیلہ ہے. یہ اصطلاح شرع ہے. جب ان کا نام اخلاق رذیلہ ہوا تو ہمیں تمام ان اخلاق رذیلہ کو جس کا اثر روح پر، روح کی صحت پر، روح کی لطافت پر، روح کی نظافت پر، روح کے جلا پر پڑتی ہے، ہمیں ان اخلاق رذیلہ کا جو امراض نفسانی کہلائے جاتے ہیں ہمارے اصطلاح میں اور شرع میں اخلاق رذیلہ کہلائے جاتے ہیں، ان کے دفع کرنے کا ہماری ذمہ داری ہوگی. ان اخلاق رذیلہ کو اپنے اندر سے نکالنا ضروری اور لازم ہوگا، جیسے کہ مرض جسمانی میں مرض جسمانی کا دفع کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے. جیسے کہ ظاہر اعمال میں شراب کا پینا حرام، ایسے ہی باطن اخلاق رذیلہ میں جھوٹ کا بولنا حرام. تو شراب کا چھوڑنا جس طرح ضروری ہے، یہ خلق رذیلہ جو جھوٹ ہے اس مرض کا دور کرنا بھی ضروری ہے. اور بعض دفعہ امراض مخلوط ہو جاتے ہیں، ان میں امتیاز مشکل ہو جاتا ہے.
کون نہیں جانتا کہ اخلاق رذیلہ میں سے تکبر ایک خلق رذیل ہے؟ کون نہیں جانتا کہ طمع اور حرص یہ بدترین اخلاق میں سے، اخلاق رذیلہ میں سے ہے؟ کون نہیں جانتا کہ حرص و طمع، حسد، کہ کسی مسلمان بھائی کو اچھے حالت میں دیکھا جائے، تمول اور دولت کے اعتبار سے، سرمایہ داری کے اعتبار سے، کارخانوں کے اعتبار سے، منصب اور عہدے کے اعتبار سے، اور اس کو اس مناصب اور تمول اور دولت میں بڑا ہوا اپنے سے دیکھ کر اور دل میں حسد ہونے لگے، جلن ہونے لگے، اور یوں جی چاہنے لگے کہ اس کے پاس یہ عہدہ، یہ منصب اور یہ ثروت، یہ دولت نہ رہے، مجھے مل جائے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہو، اس کے کیوں ملی، مجھے کیوں نہ ملی، اس کے کیوں دی، مجھے کیوں نہ دی۔ یہ ذات باری تعالیٰ پر انتہائی درجے کا اعتراض ہے، یہ ذات باری تعالیٰ کے فعل پر انتہائی درجے کا اعتراض ہے۔ اتنا خلق رذیل حسد کا ہونا کہ جس کو سب سے پہلے شیطان نے اختیار کیا تھا آدم علیہ السلام کے مقابل، اور اس کا منشا وہ تکبر ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امراض نفسانی میں خلط ہو جاتا ہے، امتیاز نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ استغنا ہے یا استکبار، یہ استغنا ہے، بے نیازی، استغنا ہے یا استکبار۔ کیونکہ استغنا اسے کہتے ہیں کہ جس پر اپنا حق چاہیے اس کا مطالبہ نہ کرنا، جس پر اپنا حق چاہیے اس کا مطالبہ نہ کرنا اور دوسرے کے حقوق کا اہتمام رکھنا۔ اور استکبار اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر خیال کرتے ہوئے اپنے کو دوسروں کی نگاہ میں بڑا جاننا۔ تو ایک استغنا ہے اور ایک استکبار ہے۔ استکبار تو یہ خلق رذیلہ اور امراض رذیلہ میں سے ہے، اور استغنا یہ صحت و تندرستی اور اخلاق حمیدہ میں سے ہے۔ اب بعد دفعہ خلط ہو گیا کہ اس کو میں استغنا سمجھوں یا میں اس کو استکبار سمجھوں۔ اب ضرورت ہوگی کہ جس شخص کو امتیاز حاصل ہے اور پہچان حاصل ہے کہ استکبار اسے کہتے ہیں، استغنا اسے کہتے ہیں، استکبار کی علامت پہچان یہ ہے اور استغنا کی یہ ہے۔ اب ضروری ہوگا کہ میں رجوع کروں، یعنی اپنے لیے ان اخلاق رذیلہ جو امراض نفسانی ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے کسی طبیب کو، کسی ڈاکٹر کو مقرر کروں۔ With regard to zikrullah or zikr, there are many different ways. Zikr is not only in reciting certain ayat or certain verses or certain words. The zikr you will find in the form of salat, also you will find in the form of roza or fasting. Zikr you will also find in the form of hajj, in the form of zakah, or in the form of helping the people, in the form of tabligh. Zikr you will also find in helping your neighbors, helping your friends, helping your family. Zikr you will also find in the form of business, in the form of your in business, in agriculture, or in working for somebody. Same way you will find zikr in every 24 hours of your life, from the time you wake up in the morning till you go to bed. Everything that you do, you could have the zikr in everything, provided you remember Allah Ta'ala in doing everything. So zikrullah or zikr is not just in saying by mouth or in salat, but in all daily life, from the time you become conscious till you die. So zikr is really a way of life, in considering our whole life in the way of Allah Ta'ala. Spending all our life doing everything with the remembering of Allah Ta'ala, it becomes your zikr. And at the same time, there are certain things which are very bad, especially like pride is one of the worst things. So in the religious morality, pride, and it follows by telling lies or by greed, and also at the same time by jealousy. Jealousy is one of the worst things
that came across, because it is also ungratefulness to Allah Ta'ala. In other words, when you see somebody much more rich, more businessman, more powerful, big bungalows and motor cars, and if you feel by seeing this person that why he has all these things, why you can't have all those things, this is what we call one of those things which is really hasad and greed. Hasad and greed or lalaj. These are the two very important things which really takes the man away from the way of Allah Ta'ala. So we should try to avoid all those things. And at times it happens that it is difficult to recognize or to differentiate which is too bad and which is not too bad. And to differentiate in these things, it becomes a problem. So the best way or the only way is to find someone who really could pinpoint to you, to guide you along the right path. So that means you have to look for someone for the guidance in this world who you could follow or with your full belief and your full faith in a person's honesty, integrity and his knowledge. जिस तरह जिस्म के अंदर अमराज लग जाते हैं और इस इंसान को अपनी ख्वाहिश की चीज़ जो खाने की होती है उससे बेरग़बती हो जाती है, दूध के पीने से बेरग़बती, अंडा खाने से बेरग़बती, टोस्ट मक्खन खाने से बेरग़बती, कि उस मर्द के आने से जो अपनी ग़िज़ा जिस्म की थी उससे बेरग़बती हो गई। अब उनके खाने को जी नहीं चलता जब तक कि वो मर्द अपने अंदर से लेकर निकल जाए। ज़ुबान का मज़ा सीटा हो गया, नमकीन हो गया, फीका हो गया, कड़वा हो गया, तो अपने जिस्म की ग़िज़ा की जो चीज़ें लज़्ज़तों के खाने की थी उनसे रुकावट हो गई। ठीक इसी तरीके से रूह की ग़िज़ा जो ज़िक्र थी मुख्तलिफ नौइयतों और सूरतों के साथ जब माने आ गया, यानी अक़ीदात रज़ीला का अमराज उसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा हो गए, तो अब रूह की जो ग़िज़ा थी उससे रुकावट हो गई। अब उसका दिल न नमाज की तरफ चलता है, न तिलावत की तरफ चलता है, न रोज़े की तरफ आता है, न मखलूक की जो खिदमत जानी या माली किसी भी एतबार से वाज़ी और तबलीग करना चाहिए थी, अब उसका दिल इन तमाम चीज़ों से जो रूह की ग़िज़ा थी रुक जाता है। उसका नमाज में जी नहीं लगता, कुरान पाक की तिलावत में जी नहीं लगता, अगरचे पढ़ता है मगर लुत्फ़ नहीं आता, जैसा कि मरीज़ जिस्मानी खाता है मगर लुत्फ़ और मज़ा नहीं आता, कड़वा कड़वा मालूम होता है। ऐसे ही इन अमराज रूहानी वाले को, जैसा कि मैंने कल अर्ज़ किया था, उनमें से कोई सा मर्द लग जावे, उसको पूरे तरीके से बयान नहीं कर सका था, रह गया था, कोई सा मर्द लग जाए, जिस दर्जे का मर्द रूह को लग जाएगा उसी एतबार से रूह की ग़िज़ा बंद हो जाएगी। ख्वाही के शब्द दिले तो चू आईना तहचीज बुरुकुन अदरून सीना, हिरसो अमलो गज़बो दुरोगो ग़ीबत, हसदो रियाओ बुखलो किब्रो कीना। ये 10 चीज़ें हैं, ये 10 चीज़ें जब रूह के मुकाबिल अमराज के एतबार से जो अखलाक़ रज़िया कहलाई जाती हैं शरा की इस्तिलाह के अंदर, इनमें से जो चीज़ भी आएगी, जितनी भी आएगी, उसी एतबार से रूह के अंदर भी कमज़ोरी आएगी। रूह का लुत्फ़ जो असल ग़िज़ा है उसका ज़िक्र मुख्तलिफ सूरतों के साथ वो लुत्फ़ नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरी होगा इन अमराज अखलाक़ रज़ीला को अपने अंदर से ये साहिब रूह दफ़ा करे और निकाले, लेकिन इसके खुद अपने ज़ात के अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो मारजात और वो तरीक़ नहीं जानता कि जिससे इन अमराज नफ्सानी जो मुकाबिल रूह के हैं उनको निकाल सके। तो जैसे जिस्मानी मर्ज़ के अंदर तलाश करना होगा डॉक्टर को, इसी तरीके से इन अमराज नफ्सानी को जो रूह के मुकाबिल आए हुए हैं कि रूह की जरत, रूह की हिम्मत, रूह की क़ुव्वत, रूह की शादबानी, रूह की खुशी,
فرق راحت تعلق سب کو قطع کر رہی ہے. کسی ایسے شخص کو جس کو طبیب روحانی کہتے ہیں، ڈاکٹر روحانی کہتے ہیں، اس کی طرف اس کو رجوع کرنا لازم اور ضروری واجب اور فرض ہوگا. جیسے مرض جسمانی کے اندر ڈاکٹر کو تلاش کیا، ڈھونڈا، مشورہ کیا کہ کون سا ڈاکٹر میں اپنے لیے تجویز کروں، مقرر کروں، ایسے ہی امراض نفسانی کو دور کرنے کے لیے کہ میں نے ابھی آپ کو شمار کرائے، حرص کا ہونا، طمع کا ہونا، لمبی لمبی آرزوؤں کا ہونا، غصے کا ہونا، کینے کا ہونا، حسد کا ہونا، بخل کا ہونا، ریا کا ہونا، تکبر کا ہونا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ امراض نفسانی جو اپنے اندر آ گئے اور روح کو پریشان کرنے والے اور کمزور کرنے والے بن گئے، ان کے دفع کرنے کے لیے طبیب روحانی تلاش کرنا ہوگا، ڈاکٹر روحانی تلاش کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان امراض کے دفع کرنے کے لیے جس کو ہم تجویز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پاس کہاں کی سند ہے، کہاں کا سرٹیفکیٹ ہے، کس سے اس نے حاصل کیا ہے، اس کی زبانیں دیکھنی ہوگی، اور اس کی طرف لوگوں کی کیسی رجوعات ہے، ان کے امراض نفسانی کس درجے میں دور ہوتے ہیں ہوئے کہ پہلے کیسے تھے اب کیسے ہو گئے. کیونکہ دو چیز دیکھنی ہوتی ہیں. سورہ یاسین شریف کے اندر کمالیہ سے پہلے ہے کہ جب نبی لوگوں کے پاس پہنچے اور انہیں تبلیغ توحیدی کرنا چاہیے، دعوت توحیدی دی، تو لوگوں نے مخالفت کی اور اتباع کرنے سے آر کی. تو انہی قوم کا ایک آدمی جو شہر سے باہر ہو رہا تھا، وہ باہر بھاگا ہوا آیا، اور بھاگا ہوا آ کر اس نے کہا کہ کیا ہو گیا تم کو، یا قوم تلو من لا یسلکم اجرا وہم مہتدون، کیا ہو گیا تم کو کہ تم اس شخص کی اتباع نہیں کرتے، اس شخص کا کہنا نہیں مانتے کہ اس کے اندر دونوں کو باتیں موجود ہیں جس پر اتباع کی جایا کرتی ہے. کہنا نہ ماننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں خود غرض تو نہیں ہے، کہیں خود غرض تو نہیں ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے خود بھی اس راہ راست پر ہے یا نہیں ہے، خود بھی راہ راست پر ہے یا نہیں، اور خود غرض تو ہے نہیں. تو جو شخص خود غرض ہو اور خود راہ راست پر نہ ہو، اس کا کیا کہنا ماننا. اور جب خود غرض نہ ہو کہ وہ شخص کہہ رہا ہے تم سے کوئی عزت نہیں چاہتا، تم سے کوئی عیب نہیں چاہتا، خود غرضی اس کے اندر نہیں ہے، جو معنی ہوتی ہے اتباع سے اور جو باعث ہوتی ہے اتباع کی وہ موجود ہے، یعنی راہ راست پر ہونا مہتدی. تو خود معتدین میں سے ہے، ابتداء میں سے ہے، یعنی راہ راست والوں میں سے ہے، اور خود غرض ہے نہیں، تو تم اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے. جیسا کہ ڈاکٹر کے اندر کہ کہیں لالچی تو نہیں ہے، جب لالچی ہے تو اس کا اطمینان کیا اعتبار ہو سکتا ہے. تو سند بھی دیکھی جاتی ہے، سند دیکھنے کے ساتھ یہ دو بات دیکھی جاتی ہے کہ خود بھی راہ راست پر ہے نہیں اور خود غرض تو کہیں نہیں. اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ خود غرض بھی نہیں ہے اور راہ راست پر ہے، یعنی خود ہی متقی پرہیزگار ہے، اخلاق رذیلہ سے دور ہے، تصفیہ اور تجلیہ تخلیہ اس کا ہو چکا ہے باطن سے. اخلاق رذیلہ کے دور ہونے کا نام تخلیہ ہے، اور اخلاق حمیدہ کے ساتھ مزین ہونے کا نام تجلیہ ہے. جب یہ خود بھی متقی پرہیزگار ہے اور خود غرض نہیں ہے، اور اس فن طبابت روحانی کو یعنی امراض کو پہچانتا ہے، امراض کے مدافع اور دفع کرنے کا طریق جانتا ہے کہ اس نے اس کو فلاں جگہ سے حاصل کیا ہے، اور وہ شخص مسلم ہستی ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں امراض نفسانی کو دور کرنے کے لیے، روح کی درستی اور صحت اور قوی ہونے کے لیے میں ایسے طبیب کو تجویز نہ کروں. تو جس طرح طبیب اور ڈاکٹر جسمانی امراض کے دفع کرنے کے لیے اس معیار پر تجویز کیا تھا، ایسی یہاں پر بھی امراض نفسانی کو دور کرنے کے لیے اسی معیار پر تجویز کرنا ہوگا اس طبیب روحانی کو. اس طبیب روحانی کو
جو مقرر کر لیا ہے، تجویز کر لیا ہے، اس کو شیخ کہتے ہیں. کہ شیخ کہتے ہیں کسی فن کو اس طرح جاننے والا کہ دوسرے اس فن میں اقتدا کریں اس کو شیخ. جیسے ہمارے شیخ الادب، شیخ الفقہ، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، شیخ المعقول، شیخ ابو علی سینا. تو شیخ اس کو کہتے ہیں جو فن کو اس طرح جانتا ہے کہ دوسرے اس فن کے اندر اس کی اقتدا کرتے ہیں، تو اس کو شیخ کہتے ہیں. ہماری آپ کی اصطلاح میں پیر کہتے ہیں. امراض نفسانیہ کا دور کرنا یہ ہماری آپ کی بولی زبان ہے. شریعت کی اصطلاح کے اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. اور تزکیہ نفس جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ امراض نفسانی کا دور کرنا یہ فرض واجب ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر سے امراض نفسانی کو دور کرے، یعنی تزکیہ نفس کا حاصل کرنا. ایسے شیخ کو مقرر کر کے جس کی علامت میں نے عرض کی ہے، جس کی 10 علامتیں ہیں، میں نے 2 چیزیں مختصر طریقے سے عرض کی ہیں. ابن عربی نے تو خلاصے کے طور پر چند بیان کر دی ہیں کہ شیخ کیسا ہونا چاہیے. اس کے اندر علم انبیاء کا سا ہو، علم انبیاء کا سا ہو، تشخیص اطباء کی سی ہو، سیاست بادشاہوں کی سی ہو. یعنی شیخ وہ نہیں کہ جو اپنے مریضوں کو دیکھ رہا ہے روک ٹوک نہیں کرتا، روک ٹوک کرنے والا ہو. جیسا مریض ہو ویسے ہی نسخہ لکھنے والا طبیب کا یہ کام ہوتا ہے. اور علم انبیاء کا صحیح علم ہو، کتاب اور سنت کے ماتحت علم ہو. یہ انہوں نے صرف 3 باتیں لکھی ہیں، جس کو میں نے 2 باتوں میں جو قرآن پاک میں عرض کی کہ خود غرض نہ ہو اور خود بھی راہ راست پر ہو. تو متقی ہو، متقی ہو کر پھر امراض کو جاننے والا اور امراض کی مدافعت کا طریقہ جاننے والا. یہ کیوں قید لگائی؟ اس لیے قید لگائی کہ صالح ہونا اور بات ہے اور مصلح ہونا اور بات ہے. صالح ہونا اور بات یعنی تندرست ہونا اور بات ہے، اور طبیب ہونا اور بات ہے. یہ نہیں کہ جس شخص کی صحت اچھی ہو، قوا اچھے ہوں، سرخ سفید ہو، ہم سمجھے یہ حکیم صاحب بھی ہیں، طبیب بھی ہیں. ایسا نہیں. مصلح ہونا اور بات اور صالح ہونا اور بات، ولی ہونا اور بات اور پیر و شیخ ہونا اور بات. یہ نہیں ہے کہ جو شخص ولی ہے یعنی متقی و پرہیزگار ہے، عبادات زیادہ سے زیادہ کرتا ہے نافلہ، ہم اس کو ولی کہیں گے کہ تقویٰ بھی ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام بھی ہے، مگر امراض کو نہیں جانتا، امراض کی مدافعت کے طریقوں کو نہیں جانتا. تو ولی تو ہے، شیخ نہیں. تو ہر ولی کو شیخ نہیں بنایا جا سکتا. ہاں شیخ کا ولی ہونا کہ خود متقی ہو. تو جب آپ جس میں امراض جسمانی کے اندر یہ طریق اختیار کرتے ہیں، ایسے ہی امراض نفسانی کے دفع کرنے کے لیے کہ وہ بھی واجب فرض ہے، یعنی تزکیہ نفس ہر مسلمان کا فرض ہے. اس کے لیے طبی روحانی کو تجویز کیا جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب مقرر کر لیا اپنے امراض نفسانی کو دور کرنے کے لیے اور صحت روحانی اور جلائے روحانی کو اختیار کرنے کے لیے، اسی کو کہا جاتا ہے تقرر شیخ کا بیت. یہ نام ہے اس اپنے لیے طب روحانی کے اندر کسی طبیب ایسے کو مقرر کر لینا، یعنی بیت ہونا. اس کا نام بیت ہے. کس طرح کہ بیت کے معنی بک گیا. تو جیسے وہ مریض جسمانی بک گیا ڈاکٹر کے ہاتھ، اب اس کی تشخیص پر، اس کی تجویز پر، اس کے بتانے پر، نسخہ لکھنے پر، اس کی مقدار پر کسی قسم کی چون و چرا نہیں کر سکتا. ایسے ہی امراض نفسانی کی دفع کرنے کے لیے جو اپنے لیے کسی شیخ کو مقرر کر لیا ہے، بے ہو گیا. اب اس کو بھی کسی قسم کا کوئی حق اس کے سامنے بولنے کا نہیں. اور یہ شرعاً واجب ہے. میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وقت ختم ہو رہا ہے غالباً. میں نے آیت تلاوت کی تھی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل فی ضلال مبین. حق تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وہ اللہ وہ ہے، اس کا احسان سمجھو، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مبعوث کیا تمہارے اندر ایک رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی جو آیتیں ہیں، اللہ کا جو قانون ہے وہ تم پر تلاوت کرتا ہے، الفاظ کو پڑھتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ الفاظ کی تلاوت کرتا، تعلیم بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یزکیہم، تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول جس طرح قرآن پاک کو سناتا ہے، اس کے الفاظ تم تک پہنچاتا ہے، اس کے معنی اور اس کے احکام تم کو بتلاتا ہے، ایسے ہی تمہارا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، معلوم ہوا کہ تزکیہ نفس ونفس ما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے اندر تزکیہ نفس کر لیا۔ تو جب یہ آیات اور احادیث موجود ہیں اور آپ کو ایک نظیر پیش کی گئی تھی امراض جسمانی کے اعتبار سے اور تجویز ڈاکٹر کے اعتبار سے اس نوعیت کا، ایسے یہاں پر بھی امراض نفسانی کے دور ہونے کے لیے کسی طبیب روحانی کو شیخ کو تجویز کرنا، اسی کو بیعت کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے، نقلاً بھی ثابت اور عقلاً بھی ثابت۔ تو منقول اور معقول دونوں دلیلیں موجود ہیں تزکیہ نفس کی، جس کے معنی کیا ہے؟ یعنی بیعت کے ہونے کی۔ وہ بیعت ایک طریق سنت ہے، لیکن اصلاح نفس یہ فرض ہے، خواہ بیعت ہو کر ہو یا بلا بیعت ہو کے ہو۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ کسی شخص کے شیخ کا انتقال ہو گیا ہو اور ابھی اس کی اصلاح تام اور پوری نہ ہوئی ہو، 3 دن نہ گزرنے پائے کہ اپنے لیے دوسرے شیخ کو جس سے مناسبت و تجویز کرے، جیسے کہ ابھی تندرستی نہیں ہوئی تھی، ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے ذمہ ضروری تھا دوسرا ڈاکٹر اسی قاعدے پر اپنے تجویز کرے، ایسی ابھی شیخ کا انتقال ہو گیا کہ کسی شیخ سے بیعت تھا، یہ غلطی ہے کہ پھر کسی شیخ کو متعین نہیں کرتے، 3 دن نہ گزرنے پائے، شروع کا مسئلہ ہے، تزکیہ نفس کا مسئلہ ہے کہ 3 دن نہ گزرنے پائے کہ صحت نہیں ہوئی تھی، شیخ کا انتقال ہو گیا ہے، طب روحانی کا انتقال ہو گیا ہے، اپنی طبیعت کی مناسبت کے ساتھ دوسرا کو طبیب روحانی شیخ تجویز کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی تزکیہ نفس کی جو واجب فرض ہے توفیقات سے نوازے، اور اصلاح روحانی اور نفسانی اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ اس کی فرضیت اور وجوہ کو سمجھتے ہوئے ادھر متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ I will tell you in short about this last part. As you know that at times when you are physically sick, your taste in your mouth change. You don't like water, you don't like certain foods, you don't like certain drinks. Same way in the spiritual sickness, when your ruh is sick, it becomes to a point that you become hopeless, completely hopeless. Everything you do, you don't have any interest. You go to the mosque for salat, for prayers, but your mind is somewhere else. And you don't enjoy praying salat. You only pray the salat like a machine. Same way you fast, you just remain hungry and thirsty, but really you don't enjoy the fast. So when we get so much spiritual illness in our soul, in our life, that it reaches to a point that it is completely impossible for our own selves to reform our own spiritual body, our spiritual life. So the best way is to look for, it's not only best way, but it becomes necessary, something like an obligatory, not for but wajib, on every Muslim to look for somebody who could really guide us and help us to overcome the spiritual sickness. The spiritual sickness cannot overcome by individually. It got to be done through a guide, through Sheikh. Sheikh is the one who has the art and knowledge and piety that he could really guide us along the right path, who has the inspiration from Allah Ta'ala. There are other leading ulamas whom they refer to as wali, but wali could not be at the same time sheikh, but sheikh could be wali as well at the same time. But one say if one person is a saint or wali, that doesn't mean automatically he also could become sheikh. He could be lacking that particular art, that particular knowledge, that particular technique in reforming the soul of the human body. So it is very, very important
for all the Muslims, especially when it reaches to a point that we are spiritually sick, we got to look for someone who could really guide us, and we should be thankful to Allah Ta'ala that we have someone here among us, and see if we could look forward towards it. Thank you very much. Assalamu alaikum. Hello. इसमें भी झटका और सर्व जोर से नहीं और जहर भी जोर से नहीं, ये 400 मरतबा। 600 मरतबा अल्लाहू अल्लाह, जिक्र इसम ज़ात दुज़र भी कहला जाता, एक इधर एक इधर, अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह, ये 600 मरतबा। और इसी में एक तस्बीह 100 दफ़ा अल्लाह अल्लाह की है। ये 13 तस्बीह हैं जो कि 12 कही जाती है, मगर कुछ दिन, महीने, 15-20 रोज़ ज़ात एक ज़रवी के बाद जिन साहबों को जी चाहे और आगे चलने को, तो मैंने करके दिखला दिया है और तजवीज़ कर दिया है, और अगर जी न चाहे तो न कीजिए, लेकिन 5 मिनट कम अज़ कम ज़िक्र ज़ात तो कर लिया कीजिए। अलबत्ता वो 7 बातें जो अर्ज़ की हैं वो इस्लाह की उसूल की जड़ है, उनका एहतमाम। आप हज़रात ने अपने सिद्क़ दिल, इखलास नियत के साथ बैत की फरमाइश की, अल्हम्दुलिल्लाह के बैत होकर सिलसिले में दाखिल हो गए। तो ये बैत हमारे हज़रत शेख मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह 90 वक़्तों के हाथ पर बैत हुई है। हम तो सिर्फ वास्ता हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात को भी और मुझे भी अपने मर्ज़ियात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ और ना मर्ज़ियात रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। मुबारक हो। तौफ़ीक़ात हसना से ज़्यादा मुदाम नसीब। बस चले या बैठना है, देर है, क्या बजे अज़ान में बैठना होगा। आप सलाह दुनिया से जो साथ जाना चाहते हैं, कुछ काम हो, जाइए, बैठना चाहते हैं बैठे। आके लोग आकर जी चाह करता था, बात नहीं चाहता। अच्छा फरमा दिया। मालूम हुआ कि किसी साहब ने इसका ऐलान किया है और लोगों को बुलावा दिया है बात सुनने का। तो गिराने के साथ क्या करते थे, ये बुलावा कैसा, इत्तला कर दी थी, ये बुलावा कैसा। इसमें तो उनकी तलब न हुई, हमारी तलब हुई, और तलब होनी चाहिए थी उनकी। ये क्या हरकत है। अगर मालूम होता कि फलां साहब ने फलां साहब को मुझसे बैत होने के लिए कहा है कि ख़ताता बाज को कि मेरा बैत होने को जी चाह रहा था, फलां साहब से तज़किरा किया जो ताला की मुरी, उन्होंने मुझसे यूँ कहा कि उनसे हो जाओ इन हद वाला, बस जनाब को उसकी खैर मिलती चाहिए। आपने खुसूसियत के साथ मेरा नाम लेकर क्यों कहा कि मुझसे बैत हो जाओ? क्या तुम मेरे एजेंट हो? मैंने तुमको एजेंट बनाया है? अगर उन्होंने पूछा था तो आपने चंद नाम पेश कर दिए होते कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें से तुम्हारी तबीयत की मुनासिबत जिनसे हो उनसे हो जाए। और उसका तरीक़ा ये भी है कि एक ही मज़मून, एक ही मर्ज़ का, एक ही लफ्ज़ के साथ मुख्तलिफ़ जगह भेज दो,
جس کا جواب طبیعت کو لگے اس سے ہو جاؤ. یہ تم نے کیا کیا کہ میرا نام لے کر ان سے ہو جاؤ. اتنی نگرانی ہوتی تھی. ان الفاظ کے ساتھ فلاں وقت بیعت کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ بیعت ہونے کے لیے آنے کی کوشش کریں. غیرت کے بالکل خلاف، غیرت کے بالکل خلاف. یہ تو ایسا ہوا کہ میرے گھر ایک لڑکی ہے، میرا جی لڑکی کی شادی کرنے کو چاہتا ہے. بھائی جس کا جی چاہتا ہو میری لڑکی سے آ کے نکاح کر لے. یہ کیسی حرکت ہے؟ غیرت کے بالکل خلاف. جس لڑکے کو ضرورت ہوگی تلاش کرے گا، اپنی طلب ظاہر کرے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ مناسبت ہے نہیں بیعت ہونے کی، نکاح کرنے کی. یہ غیرت کے خلاف چیزیں ہیں. حضرت والا کے ان چیزوں پر بہت تنگی ہوتی تھی. اور ایک صاحب نے بیعت کی درخواست دی. حضرت والا کے یہاں وقت مغرب کے بعد کا تھا بیعت کا، تو اسے لکھ دیا کرتے تھے کہ بعد مغرب بیعت کیے جاؤ گے، مسجد کے اندر رہنا، جب میں آواز دوں آ جانا. اور مجھے یہ پرچہ ظہر کے بعد دے دینا، میں اپنے پاس رکھوں گا کہ بھول نہ جاؤں. کیا طریق تھا نظام. تو ظہر کے بعد انسان جا کے دے دیا. حضرت نے اپنے رومال میں اس کو باندھ لیا. اب یادداشت. مغرب کے بعد نماز سے فراغت ہو کر آواز دی اپنی نشستگاہ سے، مسجد اور نشستگاہ ملی ہوئی. آواز دی. ایک صاحب کو آواز دی نہیں بولے، دوسری مرتبہ آواز دی نہیں بولے، تیسری مرتبہ آواز پر بولے، حاصل ہو گئے. فرمایا کہ میں نے آپ کو پہلی آواز دی، آپ پہلی آواز پہ کیوں نہیں بولے؟ ممکن ہے کوئی عذر ہو. کوئی جواب نہیں دیا. دوسری آواز دی تب بھی آپ نہیں بولے، آخر کوئی عذر؟ اس کا کوئی عذر نہیں. فرمایا جب میں نے کہہ دیا تھا اور صاف صاف میں کہہ دیا کرتا ہوں، آپ نے اس کے خلاف کیوں کیا؟ آپ مسجد میں رہتے، بالکل سامنے ملی ہوئی، جیسے یہ دروازہ ہے اور یہ مسجد ہے. آپ نے تغافل کیا، غفلت کیا. لہذا اب میں آپ کو بیعت نہیں کروں گا. بیعت ہونے کے لیے طبیعت میں بشاشت ہونی چاہیے، بشاشت نہیں رہی. اب کل انشاءاللہ. یہ تھا حضور سلوک کے ساتھ معاملہ کہ بدسلوکی کیسی. یہ روک ٹوک ہوتی تھی. اور حضرت یہ روک ٹوک تو ہمارے حضرت کے یہاں اگر متقدمین کی روک ٹوک دیکھی جائے تو کچھ بھی نہیں. وہ شیخ ہی نہیں ہے جو اپنے مرید کی غلط حالت کو دیکھے یا یقین طور پر سنے اور روک ٹوک نہ کرے، وہ شیخ ہی نہیں. اور جو روک ٹوک یہ تھی بھی متقدمین کی اگر روک ٹوک دیکھی جائے تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. دیکھیے متعدد واقعات ہیں. ہندوستان سے 2 شخص، بلخ بخارا کہاں ہے؟ روس میں ہے. اور اس زمانے کے راستے ایسے کہاں تھے؟ اور ہر شخص کے پاس اور پیسہ کہاں رکھا ہوا؟ ذرا غور سے سنیے. اب تو بہت رعایتیں ہیں. 2 شخص ہندوستان سے بلخ پہنچے بیعت ہونے کے لیے. شیخ القدس گنگوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ نظام الدین بلخی ان کے پاس حاضر ہو گئے، پہنچ گئے. سلام مصافحہ، ہم کون، کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ ہندوستان سے آئے ہیں.
اور بیت ہونے کے لیے حاضر ہو گئے. بہت اچھا. ٹھہر گئے. نماز کا وقت آ گیا. شیخ بھی گئے نماز پڑھنے اور وہ بھی گئے. اب یہ دونوں حوض پر وضو کر رہے تھے. وضو کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے. اور حالانکہ وضو کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے کوئی حاضر پیش نہ آئے تو بات دنیا کی نہیں کرنا چاہیے. وضو کے اثر لطافت اور نورانیت کے اندر فرق آ جاتا ہے. احساس کرنے والے احساس کرتے ہیں. نور کی چادر لے کر 4 فرشتے وضو کرنے والے کے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے. نور کی چادر لے کر وضو کرنے والے کے اوپر تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عظمت اور احترام من جانب اللہ. وضو پر جب یہ احترام ہے تو نماز پڑھنے والے کے ساتھ کتنا احترام عظمت کیا ہوگا. کبھی ہم نے ان نیتوں کو سوچنے کو سننے کے بعد بھی عمل اس طرح کرنے کا خیال نہ کیا تو اثر کیا ہو. ایک بات ہے, ایک عادت ہے. بچپن سے ابا جان نے کوشش کی تھی وضو کر آئے, چلتا پھرتا آ کے نماز پڑھ لی. باتیں کر رہے تھے. شیخ نے بڑھا لیا. اصلاح شروع ہو گئی. کہتے جو ہوں گے اصلاح شروع ہو گئی. کیا باتیں کر رہے تھے حضرت؟ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک ہمارے یہاں بھی ایک حوض ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کے اس حوض سے ہمارے یہاں کا حوض بہت بڑا ہے. اچھا خیر, وضو کرو. وضو کر کے نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے ہندوستان جاؤ. آواز آ رہی ہے؟ ہندوستان جاؤ اور ہندوستان جا کر اپنے یہاں کا حوض ناپو. اپنے یہاں کا حوض ناپ کر پھر یہاں آؤ اور اس حوض کو ناپو. پھر بتلاؤ کتنا پڑا. جی کتنی بہترین اصلاح ہو رہی ہے. کہاں ہندوستان سے آنا, کہاں ہندوستان بھیجنا ایک ذرا سی بات کے لیے. پھر ہندوستان سے آؤ. مگر حضرت اس زمانے کے مرید بھی بڑے پکے تاریخ سچے ہو کر آتے تھے. اعتقاد کامل لے کر, اعتماد عمدہ لے کر آتے تھے. آج کل کی طرح نہیں کہ بیت ہونے کے بعد بھی پوچھتگی نہیں. بہت اچھا. اگر یہ زمانہ ہوتا نا وہ تو آدھے لوٹ کے آگے میاں بہت اچھا ہوا. ابھی سے معلوم ہوا کتنا سخت ہے یہ. اللہ بچا. ہم تو جاتے نہیں. کوئی اور پیر دیکھ لیں گے. جیسے والا سے ایک صاحب نے کہا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں لیکن ایسا پیر چاہتا ہوں جہاں خاطر ہوتی ہو. اور الٹی خاطر کرا دیں, خاطر ہوتی. تو حضرت ان سے کہا کہ جائیے اور ناپ کر پھر آئیے. پھر اس کو ناپیے. بہت اچھا. آئے ہندوستان, ناپا. اب یہ واقعہ والا نہیں سنا تھا ہم کو اپنی مسجد شریف کے اندر, ہم آپ کو سنا رہے ہیں. کیوں سنایا تھا؟ غور کی بات ہے. آئے ہندوستان, ناپا اور ناپ کر پھر گئے. کتنے پکے تھے. امتحان بھی ہو گیا, اعتقاد کا اصلاح بھی شروع ہو گئی. گئے وہاں کا ناپا. ناپنے کے بعد پھر حاضر ہو گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسافہ ہوا, بذات پرسی ہوئی. فرمایا ناپائے کہ جی اللہ. یہاں کا بھی ناپا کہ جی یہاں ناپا. تو آپ کے یہاں کا حوض یہاں کے حوض سے کتنا بڑا ہے؟ عرض کیا حضرت ہمارے یہاں کا حوض یہاں کے حوض سے 1 بالشت بڑا ہے. ہمارے یہاں کا حوض یہاں کے حوض سے 1 بالشت بڑا ہے. فرمایا بھائی بڑا ہونا تو ثابت ہوا لیکن بہت بڑا ہونا ثابت نہیں ہوا. اور تم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں کا حوض یہاں کے حوض سے بہت بڑا ہے. بس معلوم ہو گیا تمہارے مزاج میں, تمہاری طبیعت میں جھوٹ بولنے سے احتیاط نہیں. دیکھیے اصلاح اسے کہتے ہیں, طلب اصلاح اور شیخ ہونا. فرمایا کہ تمہاری طبیعت میں جھوٹ بولنے سے احتیاط نہیں. جاؤ میں بیعت نہیں کرتا. ہم تو یہ خیال کریں گے کتنا بڑا ظلم تو اللہ تعالیٰ معاف کریں. کہا جا رہا ہے کہ بڑا ظلم کیا ہے تو ایسا بھی کیا شیخ.
بیچارے کا ہندوستان سے آئے، ہندوستان پہنچے، پھر ہندوستان سے آئے اور پھر ابھی بیعت نہیں کیا. اگر ان کی اصلاح ہوئی ہوتی تو آتے ہی کیوں؟ تو اصلاحی کے لیے آئے تھے. حضرت جواب یہی ہے کہ حضرت شیخ نے اصلاح کی ہے، اصلاح کے لیے آئے تھے، اصلاحی کی ہے. کیوں؟ خاصہ یہ ہے کہ جیسا مرض ویسی اصلاح، جیسا مرض ویسی اصلاح. اور جھوٹ بدترین مرض ہے کہ حضور ہم سے دریافت کیا تھا کہ صحابہ کرام نے کہ مسلمان مومن زنا کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، ہو جائے. پھر دریافت کیا حضور مومن مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. بتلائیے کتنی بار ایمان میں اور جھوٹ میں بیر ہے، وہ تو کفر کے ساتھ ہے. ہو گئی بھاری بات، نہیں بول سکتا. ذرا ہوگا توبہ کر لی. جھوٹ بولنے میں تو بڑا فتنہ ہے. وہ تو ایک وقتی چیز ہے، خود بھی اپنی طبیعت کے اندر نادم ہوتا ہے، ذرا کر کے شرماتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے میرے منہ پر جوتے مار دیے. یہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، عادت ہو جانے پر تو دوسری بات ہو جاتی ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ معصیت کا نقطہ سیاہ پڑ جاتا ہے دل کے اوپر، اور جب کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہ کا نقطہ پڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دل کو چھا جاتا ہے، احساس نکل جاتا ہے، تاثر ختم ہو جاتا ہے، مساوات طبیعت کے اندر آ جاتی ہے، برائی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اقدام تو جی گھبراتا، اور جھوٹ بولنے سے جی گھبراتا نہیں، غیبت کرنے سے جی گھبراتا نہیں، بلکہ وہ شیخی بگاڑتا ہے. اسی لیے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے سخت ترین چیز ہے، کہ زنا کر کر تو نادم ہو کر توبہ بھی کرتا ہے، لیکن غیبت کر کے کوئی توبہ نہیں کرتا. مر کر کے اس سے کہو بھی تو اور جرت کر کے کہتا ہے واہ میں تو اس کے سامنے کہہ دوں، اس کے منہ پہ کہہ دوں. تو جس گناہ کے بعد توبہ کی طرح التفات نہ ہو وہ کتنا بدترین گناہ ہے. اور گناہ اور سرزوری، چوری اور سرزوری، تو حضور نے یہ فرمایا کہ جھوٹ. جب ایک صحابی نئے نئے بیعت ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آقا زیادہ ہو گئے ہیں، کہاں تک یاد رکھوں گا، ایک ایسی بات کہہ دیجیے گا، فرما دیجیے گا کہ وہ مجھے کام دے دے. تو ایک بات فرما دیجیے. آپ نے ذرا سکتے کی بات فرمایا، اچھا ایک بات بتلا دیں کہ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. اور بیعت ہونے سے پہلے ان کے مزاج کے اندر ان کی عادت 3 عیبوں کی تھی، چوری کی، شراب کی، زنا کی. زمانے جاہلیت میں بیعت ہونے سے پہلا حال 3 عادتیں تھیں، زنا، چوری، شراب. اب جب یہ چلے گئے بیعت ہو کر، اب جو وقت آتا ہے چوری کا، طبیعت لہر کھا رہی ہے، سوچ رہے ہیں، ذرا خیال کریں، چاہے بیعت ہو چاہے نہ ہو، وہ تو معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، رسول پاک کے ساتھ ہے. اور بیعت ہونے کے بعد ایک شخصی طور پر اور ایک خصوصی طور پر ایک معاہدہ ہوا ہے، اس عہد کو کہاں تک پورا کرنا چاہیے ہمت کے ساتھ. اور اب عہد کے بڑے پابند تھے. جب چوری کے وقت آیا، اگر میں نے چوری کی اور میں حضور کے پاس حاضر ہوا، حضور نے پوچھا تم نے چوری کی، اور میں نے کہا کہ نہیں کی، تو جھوٹ ہو گیا. یہ کیسی بات؟ اور اگر میں نے کہا کہ چوری کی، سچ بولا، تو لوگوں کے سامنے کس منہ سے کہوں گا چوری کی؟ لہٰذا میں چوری نہیں کرتا، چوری چھوٹ گئی. اب جب شراب پینے کے بعد